अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरह फातिहा ख़त्म की है और हमें अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने जो दुआ हमें सिखाई है सूरह फातिहा की शक्ल में, वो कोई उसको कंपोज नहीं कर सकता जिस तरह अल्लाह ताला ने बना के हमारे पास हम पर नाजिल फरमाई है। देखें कितने अजीम कलमात हैं, कभी सोच के पढ़ें, समझ के गौर फिक्र करें। अच्छा, उसके बाद हमने शुरू की है सूरह बकरा। सूरह फातिहा बड़ी इब्तदाई मक्की दौर की सूरतों में से है, लेकिन सूरह बकरा जो है वो 11वां साल में हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 12वां साल से आप मदीने में तशरीफ ले गए और 13वें साल आप मदीने तशरीफ ले गए और फिर उस दौरान बिल्कुल अर्ली मदनी दौर में यह सूरत नाजिल हुई है। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को 3 ग्रुपों में तकसीम फरमाया है। यानी वहां काला गोरा चिट्टा फलाना जबान बोलना कोई अल्लाह के यहाँ तकसीम नहीं है। ये एक जो जिस इलाके में पैदा हुआ, जिस जबान माँ बाप बोलते थे वो बोल रहा है, अल्लाह ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि मेरे नजदीक गोला काला सफेद एशियाई अफ्रीकी अमेरिकी यूरोपी सारे के सारे इंसान की 3 मैंने तकसीम कर रखी हैं और इसी की बुनियाद पर फैसला होगा। इस 3 कौन सी बुनियादें हैं भला, जल्दी बताएं। सर, पक्के मोमिन, पक्के काफिर और मुनाफिकीन। शाबाश डॉक्टर साहब, शाबाश। तो अल्लाह ने, अल्लाह के यहाँ एक पक्के सच्चे मोमिन, उसमें हजरत बिलाल जैसा स्याह काला हबशी भी होगा और फिर उसमें सारे जो सहाबा थे गोरे चिट्टे वो भी मौजूद होंगे। क्यों? वो उस ग्रुप में फॉल करते हैं। दूसरे हैं पक्के काफर। ये काले काफर हों या गोरे यूरोपी काफर हों या ये अमेरिकन काफर हों या ऑस्ट्रेलियन काफर हों, ये सारे के सारे उसी ग्रुप में पढ़ते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला का और उसकी किताबों, उसके रसूलों, उसकी किसी चीज का भी इनकार किया हो, ये पक्के काफर हैं। तो पक्के सच्चे मुसलमान को पहचानने के लिए अल्लाह ने पहली 5 आयत सूरह बकरा की उसमें साफ बता दिया है कि क्या उनके जो हैं खवास होंगे, उनकी क्या मोमिनाना सिफात होंगी जिसकी वजह से वो अल्लाह के महबूब और जन्नत के हकदार होंगे। उसके बाद जो लोग अल्लाह की किसी भी बात के मुनकर होंगे, तौहीद, रिसालत, आखिरत, कुतुब, मलाइका, कोई चीज जो अल्लाह के अहकामात का इनकार करेंगे, अल्लाह के कुरान का इनकार करेंगे, अल्लाह की किताबों के मुनकर होंगे, अल्लाह के रसूलों के मुनकर होंगे, वो लोग जो हैं वो सबसे पहले जहन्नम में फेंके जाएंगे। क्यों? अच्छा, इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला इनका तो काफरों को क्यों इतना नापसंद फरमाते हैं? वजह जल्दी बताएं। अब बड़े गौर से सुने। एक बात बताएं, मैं और आप, किसने हमें पैदा किया, किसने जिंदगी दी, किसने नेमतें दी, किसने सारे जराए और वसाइल दिए, किसने हमें दुनिया में अपना नायब बनाया? कौन है वो? अल्लाह ताला है।
اور اس تو کے اگر اس کا انکار میں اور آپ کریں گے تو بڑے مجرم نہیں ہوں گے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بالکل مجرم ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ اصل بات کہ پکا کافر کو اللہ کس طرح، کیوں کہ آپ خود سوچیں، آپ کے بچے کل آپ سے نعوذ باللہ یہ بات کہہ دیں کہ آپ نے ہم پر کون سا احسان کیا ہے، تو آپ کتنا دکھ ہوگا۔ سوچیں آپ نے اللہ نے آپ کے ذریعے اس کو دنیا میں لایا، پھر آپ نے اس کو کس محبت و شفقت سے پالا۔ جب وہ بچہ آپ سے کہتا ہے کہ کون سا آپ نے میرے لیے کام کیا، کون سا احسان ہے آپ کا، کتنے پریشان ہوں گے آپ۔ تو وہ اللہ جس نے یہ والدین دیے ہیں، وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کا انکار یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اب بس سمجھا کریں بات تاکہ لوگوں کو سمجھائیں۔ آج ہم نے ایک نیا ٹاپک ہے، اب کوئی سوال مومن سچے پکے مومن اور کافر کے لیے کوئی سوال ہو آپ کا، شاباش جلدی کریں تاکہ پھر میں آج کا سبق شروع کروں۔ کوئی سوال نہیں آپ کا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہ مضمون تھا 6 اور 7 میں کافروں کا جو کل ہم نے کور کیے۔ آج ہم نے 8 سے 20 میں جو ہے وہ منافقین کا ذکر ہے، اور پوری طرح سمجھنا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو بیان کروں گا، سوال انوائٹ کروں گا، اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ضرور جو اس کی جواب کی پوری کوشش ہوگی۔ اچھا، اگر آپ کا 6-7 آیت تک جو کل ہم نے پڑھی ہے کوئی سوال نہیں ہے تو میں آج آپ کے سامنے آیت نمبر 8 پڑھ رہا ہوں، اور بڑے غور سے سنیے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ، ساری 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ من الناس، آپ پر غور سے سنیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مطلب ہے کہ یہ تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ تو مومن ہیں ہی نہیں۔ یعنی منافق دعویٰ کر رہا ہے اللہ اور رسول پر ایمان کا، اور اللہ انکار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تو جو بات کا انکار کر رہے ہیں تو اپنا ایسا سچا پکا علم ہے جو ان کے دلوں کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں زبان سے کہ ہم مومن ہیں؟ سر جی، ایمان کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ منافق اپنی بیماری سے لا علم ہوتا ہے۔ ان دیکھیں کے دل میں منافقت ہے، اور دل کی منافقت کو اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اصل میں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اصل بات یہ ہے، وجہ قول و فعل میں تضاد کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ دین ہی، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے صلاحیتیں دی، مجھے کائنات میں سب سے عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور پتہ نہیں کیا کیا ذرائع وسائل نعمتیں عطا کی، اس اللہ کو وہ دل میں اس اللہ کی بڑائی کا اس کا اعتراف نہیں ہے۔ منافق کا مسئلہ یہ ہے۔ پکا سچا مومن یہ ساری چیزیں جو اس کو ملی ہوئی ہیں دنیا میں، وہ سمجھتا ہے کہ سب میرے رب کا احسان ہے۔ اب اس نے، کیونکہ منافق وہ انسان ہے جو اللہ کی ساری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری اپنی وجہ سے ملا ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، حالانکہ عقل بھی اسی نے دی ہے۔ لہذا پہلی آیت میں جو اللہ نے بتایا، کیونکہ ان کا قول و فعل میں تضاد ہے، اور اس فعل تضاد کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا،
इनके इस कौल फेल के तजाद में दुनिया को क्या नुकसान पहुंचता है, जल्दी बताएं, ताकि हमें देखें ना कि मुनाफिक अपने घर के लिए क्यों बुरा है, अपने अहलो अयाल के लिए क्यों बुरा है, चाहे मर्द है या औरत है, और मोहल्ले वालों के लिए, माशरे के लिए, मईशत के लिए क्यों बुरा है, जल्दी बताएं। जो अल्लाह को और सहाबा और रसूल को धोखा दे सकता है वो लोगों को भी धोखा दे सकता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि जो अल्लाह का एतराफ नहीं करता कि उसके कितने एहसान हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ नहीं करता कि अल्लाह ने भेज कर मुझ पर बड़ा एहसान किया कि मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकता था सिरात मुस्तकीम, उसने, नबी ने मुझे कुरान के जरिए बताया और अमल करके खुद दिखाया। लिहाजा ये जो बात है मामूली नहीं है। इसी के फेल के तेजाद ने, मुनाफिक के फेल के तेजाद ने, अपना मुल्क देख लें, मुसलमानों को आज देख लें, सारी तबाही जो है वो सिर्फ इसी मुनाफिकत की वजह से है। ये बात आप समझे या नहीं समझे? जी बिल्कुल सर, सही। बिल्कुल। जी सर। कुरान बिल्कुल हमारे हालात को पेश नजर रख के बात करता है, और मोमिन जब कुरान पढ़ता है तो कहते हैं मेरे रब ने कितना बरहक बात कही। तो आयत 8 में वो तो कह रहे हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, और कसमें खा खा कर बताते हैं मुसलमानों को, आगे आ रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि ईमान की तस्दीक आपका अमल करेगा। अगर अमल ईमान के खिलाफ है तो इसका मतलब है कि आपका दावा झूठा है कि आप मोमिन हैं। ये है इसका मकसद और ये है इसका मतलब। कोई बात जो आयत 8 में आपको समझ ना आई हो, शाबाश, जल्दी करें। सर, आज के उलमा जो हैं वो बस हाथ बांध के खड़े हैं, जी सर कहते हैं, बस उनको हक और सच नजर ही नहीं आता किसी चीज में। देखें, उलमा से तो अल्लाह पूछेगा ना, और मुझसे और आपसे भी पूछेगा कि आपने मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, मैंने अमेरिका से मास्टर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो क्या ये मुझे समझ नहीं आया था कि जिस अकल से मैंने इतना इल्म हासिल किया है, वो अकल मुझे अगर इस कुरान को पढ़ के समझ के कि ये कितना बड़ा बरहक है। लिहाजा ये बात आपकी दुरुस्त है कि आज जो दीन के ठेकेदार बने हैं उनको क्यों नहीं बताते, लेकिन असल मामला मेरा और आपका है कि हम अपनी कामयाबी की कोशिश करें, इसी कुरान को पढ़ें, यही मेरा रहनुमा हो, और मैं इसी के मुताबिक अमल करके मोमिनों के जुमरे में दाखिल होऊंगा। अगर मैं इसके खिलाफ करूंगा तो मैं मुनाफिकीन के जुमरे में दाखिल होऊंगा। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, ये तो थी आयत नंबर 8। अब अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं 9 पे चलता हूँ। और आपने बड़े सवालों का जवाब देना है, नहीं आप सवाल करेंगे तो आप खुद कसूरवार होंगे। मैंने खोलने का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हक अदा करूं, ताकि मैं और आप समझा जाए कि हमें सच्चे मोमिन बनना है, निफाक के हर अमल से बचना है। आयत नंबर 9 में अल्लाह कहता है युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा दे रहे हैं किसको? अल्लाह को। वल्लजीना आमनू, और उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं जो अहले ईमान है। तो दोनों को, अच्छा, युखादिऊन अल्लाह के नीचे का अपने कुरान पे नंबर 1 लिखें, एक का हिस्सा लिखें, और वल्लजीना आमनू के नीचे नंबर 2 लिखें। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह को धोखा कैसे दे रहे हैं और इंसानों को, अहले ईमान को धोखा कैसे दे रहे हैं, जल्दी बताएं। सर, अब अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते, अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहरहाल तो आम इंसानों को धोखा ऐसे देते हैं कि उनको बस, वो अपनी मासूमियत में होते हैं और ये मक्कार होते हैं, तो गलत नहीं, बयान। ये बात जो आपकी है ना, ये एट द एंड ऑफ द डे तो ठीक है, लेकिन शुरू में मैं अब बताता हूँ आपको, बड़े गौर से सुने, और नहीं समझ आए तो मुझे सवाल करें। अल्लाह को धोखा देना ये है क्योंकि अल्लाह दिलों के राज से वाकिफ है,
دل میں تو اللہ کی قدر ہے نہیں، اس کے احکامات پر یقین نہیں ہے، اور مفادات کے لیے عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، تو اس اللہ پر جب یقین نہیں ہے تو اللہ تو خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے، لہذا وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مومن جو ہے وہ جو زبان سے کہتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، وہ اگر اللہ کو حاکم مانتا ہے تو اس کا حکم بھی مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے تو اس کو اپنی مخلوق ہونے کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کا دھوکہ یہ ہے کہ یہ منافق اللہ کے بارے میں جو کچھ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی خواہش نفس ہے، شیطان ہے، طاغوت ہے، یہ ہے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سر دراصل وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تو دلوں کا اگلی بات آپ ابھی مت کریں، دیکھیں نا، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ما یخدعون الا انفسهم، وہ جب آؤں گا تو وہاں بات کریں، آپ جو بات چل رہی ہے اس کو پوری طرح سمجھیں، آگے مت جائیں۔ اچھا، اہل ایمان کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اصل میں ان کا کیونکہ ایمان سچا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، وہ دنیا مفاد کے لیے کبھی کافروں کے ساتھ کبھی مومنوں کے ساتھ جہاں فائدہ ہو، لہذا وہ قسمیں کھا کھا کے مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو پکے سچے ایمان والے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کا دھوکہ، کہ وہ اپنے ایمان جو اس میں نقص ہے، اس میں مرض ہے، لیکن وہ اس کو پکا سچا بتانے کے لیے خوب قسمیں مومنوں سے کھا کے یقین دلاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا دھوکہ مومنوں کو، کہ مومن ہیں نہیں، منافق ہیں، نفاق ہے۔ تو اس لیے پہلی بات کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری بات کہ ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا یہ عمل ہے نا، دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور مومنوں کو، یہ دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اگر حقیقی ایمان ہوتا تو اللہ پہ یقین رکھتے۔ دیکھیے یہاں ایک بڑا نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک آزمائش بنایا ہے۔ اب اللہ کے حکم پہ چلنے سے پہلے، سب سے پہلے کہ اب اللہ کا حکم مانے اور اس پہ چلے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کا مفاد ملے، ممکن ہے دنیا کا آپ کو نقصان ہو، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، پروپیگنڈے کریں، کافر وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو ڈٹ کے استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے، لیکن یہ جو دنیاوی مفاد کے لیے کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، کبھی کافروں کے ساتھ کبھی مومنوں کے ساتھ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ فائدہ صراط مستقیم جو ہے، چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ سیدھے راستے پہ چلے، اور سیدھا راستہ اللہ کا بتایا ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق ہے، ان دونوں کو قابو میں رکھے۔ لہٰذا ابھی ذکیہ صاحب کہہ رہی تھیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو کھول کے بتاؤں۔ یہ جب مریں گے نا، ان کو اس وقت ہوش آئے گی کہ یہ چند روزہ زندگی میں جو کچھ ہم کرتے رہے کتنا غلط تھا۔ فرشتے آئے ہیں وہ جو جان نکالتے وقت اس کی ایسی جان نکالیں گے کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں فیل ہوگا۔ تو اب دھوکہ تو اس کو یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی میں اس نے اس طرح گزاری کہ نہ موت سے وقت، نہ حشر قبر میں برزخ میں، اور نہ حشر میں اور نہ آخرت میں، کہیں بھی اس کو امن چین سکون نہیں ہے۔ یہ ہے کہ، اور یہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ مومن نے سمجھ لیا ہے کہ اس کی دنیا آخرت برزخ سب اس وقت ٹھیک ہوگا جب وہ اللہ کے کہنے پہ چلے گا، دنیا کو ایک آزمائش اور امتحان سمجھے گا۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا آیت نمبر 9 کے بارے میں؟ شاباش۔ اب اگر آیت نمبر 9 کلیئر ہے تو اب یہاں آپ دیکھیں 9 میں نے آپ کو پہلے 8 میں
लिखवाया है कि हाँ नहीं 8 में तो नहीं, इसमें नंबर 1 लिखवाया युखादिऊन अल्लाह, और दूसरा वल्लजीना आमनू। तो एक उनकी नुकसान, उनका मसला ये है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और मुनाफिक की ये निशानी आ गई। दूसरी ये कि वो अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं, कसम खा खा के यकीन दिला रहे हैं, और दिल में उनका अल्लाह का की बड़ाई नहीं बल्कि दुनियावी मफाद। कोई सवाल आयत नंबर 9 पर? अब आप यहाँ, आपको सवाल मुझसे करना चाहिए सबसे पहले कि ये मुनाफिक होता क्या है जिसके ये यहाँ खवास बयान किए जा रहे हैं। अब बड़े गौर से सुनिए और ये लिखिए, मुनाफिक बोला इसका कहाँ से निकला है लफ्ज मुनाफिक? नून फे नफा काफ का, नफका से। नफा का, नफाक से। नफा का ने जिधर अपना फायदा देखता है उधर ही हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप बड़ी लिखें, मैंने जब से आपसे कहा है लिखें कि ये लफ्ज नफका, नून फे काफ, नफका कहते हैं उस जो गार होती है जिसमें दाखिल होने का भी रास्ता अलग हो और निकलने का रास्ता अलग हो। सुरंग को कहते हैं सर जी। जैसे जी चूहे का दिल होता है, सुरंग, जैसे चूहे का दिल सुरंग होता जो है, दोनों तरफ से खुला। हाँ, सर दोनों गार तरफ से खुला होता है। मैंने आपको देखे ना, नेफा क्यों कहते हैं इसको, शलवार के उसको नेफा क्यों कहते हैं? इसमें एक एक तरफ तरह से से जारबन डाला जाता है और दूसरी तरफ से निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मुनाफिक जो है वो दीन में दाखिल होता है एक सिरे से और दूसरे सिरे से निकल जाता है। इसलिए निफाक का मर्ज ये है कि उसके 2 मुंह होते हैं। अब समझ आई ये बात कि नहीं बात आई? दूसरे जी दोनों सर, रास्ते खुले रखता है वो। हाँ, दोनों रास्ते खुले रखता है। अब आपको निफाक समझ आ गया कि निफाक क्या है, और ये मर्ज जिसको लाहक होती है उसको मुनाफिक कहते हैं। अच्छा, अब आयत नंबर 10 मैंने आपको बतानी है, सुने बड़े गौर से। अब ये बैकग्राउंड मैंने अब जब बताया ना आपको निफाक और मुनाफिक, अब पूरी तरह फी कुलूबिहिम मरदुन, अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 10 शुरू हो रही है कि इनके दिल में मर्ज है। ये मर्ज क्या है इनके दिल में? निफाक निफाक की का बीमारी मर्ज है। हाँ, कि ये ओपन चॉइस रखा हुआ है इन्होंने कि चाहे तो मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, फायदा होगा तो मान लेंगे, जब बट रहा होगा माल गनीमत तो मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और उसमें हिस्सा ले लेंगे, और जब काफरों के साथ फायदा होगा तो हम उनके साथ मिल जाएंगे। लिहाजा उनके दिल में निफाक का मर्ज है। मर्ज से मुराद निफाक है। यहाँ अल्लाह कहते हैं फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने इनका ये निफाक का मर्ज ज्यादा कर दिया। अब बिल्कुल यहाँ बहुत क्लियरली समझें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानता है एग्जैक्टली कि इनके दिलों की हालत क्या है, तो वो ज्यादा इसलिए कर देता है कि वो दुनिया, अल्लाह ने जिस जिस तरफ आपकी रगबत होगी, जिस तरफ आप कोशिश करेंगे, जिस तरफ आप लपकेंगे, अल्लाह दुनिया में आपको आज़ादी देता है। लिहाजा अल्लाह ने, क्योंकि मर्ज है उनके दिल में निफाक का, अल्लाह वो उसको में कायम रहना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ने उसको ज्यादा कर दिया। तो फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फी कुलूबिहिम मरदुन के नीचे 3 लिखें, ये तीसरी उनकी आ गई, पहली 2 मैंने आपको लिखवा दी हैं, और चौथी आ गई फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह अपने इल्म की वजह से उस मर्ज को और बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया 3 और 4? कोई सवाल? अच्छा, आयत नंबर 10 में ही आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है आखिरत का। किस वजह से? इस वजह से कि जो कुछ उन्होंने झूठ बोले हैं, जो उन्होंने कमाई की है। इस
आयत को का टुकड़ा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, वलहुम अजाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, ये क्या चीज है भला, जल्दी बताएं। एक लफ्ज बनाना है आपने है सर, जी। तंबीह उनकी है। सजा। अंजाम, सजा या अंजाम, नाजरा भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये उनका अंजाम है जिनमें अल्लाह ने बताया ना कि निफाक का मर्ज, वो भी उस निफाक में इतने ताक हैं कि अल्लाह ने उसको और बढ़ा दिया, और जब अल्लाह ने बढ़ा दिया तो उसका अंजाम ये है कि वो उसको आखिरत का दर्दनाक अजाब होगा, और उस अजाब की वजह उसका निफाक होगा। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह को झूठ भी बहुत नापसंद है, इसलिए भी अजाब ज्यादा है। वो तो अल्लाह की नाफरमानी है ना। जब अल्लाह ने कहा सच बोलो, और सच जो है वो फजाइल अखलाक में से है, तो ये तो उसके बिल्कुल उलट चल रहा है, तो सजा का तो मुस्तहिक अपने आप हो गया। सर जी इस तरह से तो हर बंदा ही मुनाफिक है, आजकल तो जिसे देखो कोई सच नहीं बोलता। तो क्या अल्लाह का कानून बदल जाएगा जरताज साहिबा? सर जी मैंने तो यहाँ जिसको भी देखा है ना, ओहो, मुझे इसी बात आप मेरी बात सुने, उसके झूठ बोलने से माशरे में क्या फसाद फैल चुका है। बिल्कुल। जी सर, तो हम जब गलती कर रहे हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसके नतायज हमारे सामने आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही वो चीज है कुरान से दूरी के हमें पता ही नहीं कि मुनाफिक हैं हम, और मुनाफिक का अंजाम आपने आयत नंबर 10 में देख लिया। लिहाजा मैं और आप इस कुरान को पूरी तरह समझें। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये थी आयत 10। कोई सवाल हो आयत 10 के बारे में? अभी तक इसमें बड़ी अहम आयत हैं। मैंने आपको बताया कि युखादिऊन अल्लाह नंबर 1, अल्लाह को धोखा, वल्लजीन आमनू दूसरा सब कुछ नंबर पे। वहां पर चले नहीं, कुछ नहीं है ना, को परवाह नहीं। फरजाना साहब आपका माइक खोला हुआ, प्लीज बंद करें। अच्छा, 2 नंबर और तीसरा नंबर फी कुलूबिहिम मरज़ुन, और नंबर 4 फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। एक एक चीज को खोल बता रहा हूं, अगर नहीं समझ आई तो फिर पूछ लें। अब आएंगे आयत 11 पर। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। मुनाफिक की एक बहुत बड़ी निशानी अल्लाह ने बताई, इसको नंबर 5 लिखें। 5 नंबर निशानी है मुनाफिक की, कि जब उससे कहा जाता है कि फसाद मत, जमीन में मसाद मत फैलाओ, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो जवाब देते हैं हम तो बड़े इस्लाह पसंद हैं। बड़ी आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप आज मुसलमानों का कोई सियासी माशी निजाम देख लें, एक बात बड़ी नोटेबल है। अच्छा, फसाद जमीन में क्यों फैलता है, पहले मुझे ये बताएं। ना इंसाफी होती है सर, झूठ होता है। आप ज़हर एक फसाद फिल बरी वल बहरी बिमा कसबत अयदीन वो नास। आप आयत इसलिए ना पढ़ें कि वो बात आयत आपकी 100% दुरुस्त है। मेरा सवाल ये, फसाद जमीन में क्यों फैलता है, वो उसका जवाब नहीं है। सर जी जब अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है तो फिर इस वजह से। सच को बिल्कुल छुपाया आपने जाए। ठीक कहा, आपने शबाना बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह की जब नाफरमानी होती है तो फसाद फैलता है। ये है इसका जवाब। आप देख लें, गौर करें कि आज सारे मुसलमान मुल्कों में जो फसाद है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से है। क्यों बिल्कुल नहीं आप सर, रियलाइज करते? जिस घर में बाप अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो घर पूरे का घर फसाद ज़दा है, वो मुल्क फसाद ज़दा है, वो सोसाइटी फसाद ज़दा है। तो फसाद से बचने के लिए सबसे पहला काम इंसानों का अल्लाह ताला की और रसूल सल्लम की इताअत है। लिहाजा वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, आप जरा इन मुनाफिकों से, हुक्मरानों से, जजेस से, वो फौरन आपके कहेंगे कि ओहो हम तो इस्लाह कर रहे हैं भाई, हालांकि
جب اللہ کی نافرمانی کریں تو وہ فساد پھیلا رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے کہ فساد زمین پر، وہ جو ہماری بہن پڑھ رہی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین و سمندر پانی بھر چکے ہیں فساد سے، وجہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. فساد کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا اللہ نظام کا قائم کرنا. اللہ کی قرآن و عبادت. سنت پر عمل. اللہ کی عبادت. یہ ذرا لفظ کو اچھی طرح پرکھیں جو میں کہہ رہا ہوں. وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، قرآن و سنت کا پر عمل کا مطلب عبادت. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر زمین میں فساد رک سکتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پابندی، یعنی اللہ کی عبادت. 5 نمبر آپ نے لکھ لیا. پوری آیت جو ہے یہ منافقین کا 5واں سب سے بڑا قصور ہے. اب آ جائیں آیت 12 پر. کوئی سوال 11 تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، بی ویئر، انہم ہم المفسدون، یہی تو مفسد ہیں. فساد یہ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. لیکن وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو یہ فوراً سمجھتے کہ یہ ساری دنیا جو فساد سے بھر گئی ہے، وہ اگر شعور ہوتا تو یہ کہتے کہ اللہ کا ان ساری فسادات اور جن سے بچنے کا واحد طریقہ ہے اللہ کی ہدایات، اللہ کا حکم کے رسول کی اطاعت. تو نمبر 6 لکھیں الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی تو وہ مفسد ہیں کیونکہ خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، جس وجہ سے یہ اس فساد در فساد پھیلا رہے ہیں. یہ تھا نمبر 6. کوئی سوال آپ کا آیت 12 تک؟ اب آ جائیے آیت 13 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. اب یہاں آپ ایک چیز بڑے غور سے نوٹ کریں. جب پہلا ایسا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں ناس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ صحابہ کرام اور صحابیات. اچھا، ایمان والے تھے. آپ میری بات سنیں بڑے غور سے. بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے. یہاں ناس کا لفظ آیا ہے صحابہ کے لیے، تو آیت کے اندر متعین ہوتا ہے اس کا مفہوم ناس. اب ناس کافر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں صاف کہ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لو جیسے صحابہ لائے. تو ناس کا مطلب یہاں لکھیں، اوپر صحابہ کا لفظ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ناس کا ہر آیت میں معنی خود آیت متعین کرے گی. قالو، تو جواب دیتے ہیں کون؟ کافر. انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صحابہ لائے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ بظاہر ان کو سر جی اس لیے کہ میں آپ کو تکلیف صحابہ کو ہو یہ بیوقوف کی خاطر قربانیاں چھ دے بندے رہے ہیں. بولیں گے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. سر صحابہ کو بیوقوف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مال دولت چیزیں اپنی آسائشیں چھوڑ کے دین میں داخل ہوئے تو وہ سب چیزیں انہوں نے چھوڑنی پڑیں، تو اس لیے ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے تو دین میں داخل ہو گئے اور غربت اور مسائل کا شکار ہو گئے. بیٹا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی جھول ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ اور رسول کی بات کا
پوری طرح اتباع کرنا ان کے نزدیک بے وقوفی ہے، حالانکہ یہی عقل مندی ہے کہ انسان کا صحیح راستہ جو اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا وہ اللہ اور رسول کا راستہ ہے۔ یہ اس پر چلنے والے کو اس لیے بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ اس نے دنیاوی مفادات کی خاطر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تن دیا۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب ضرورت پڑ دنیاوی مفاد کا تقاضا ہوتا ہے تو مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ لہذا سفہاء ان کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول ہی کی بات کو حق مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس لیے عقل مند سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاد سے بچنے کا وہ آ کے بہانے بنا دیتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھ لیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، سب سے جو آیت جس نے منافقوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے وہ کون سی آیت ہے، سورت ہے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ۔ ناظرہ بھابی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اگر آپ نے پوری سمجھنا ہے تو بڑی تفصیل سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے وہاں۔ اچھا، اب ہم آیت 13 پہ واپس آتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے صحابہ لوگ ایمان لائے۔ قالوا، تو وہ جواب کافر دیتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ صحابہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ آئے ہائے، اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہی تو بے وقوف ہیں، یہ سارے کے سارے جو ایسا کہتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں۔ اچھا، کیوں بے وقوف کیوں ہے بھلا؟ ان کی انجام پہ نظر نہیں ہے۔ جی وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ نہیں، وہ آگے کی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جیسے ناظرہ بھابی نے کہا نا کہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کام سارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ اور مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ چیز جو ہے ان کو پتہ نہیں، اس لیے یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کا انجام دنیا میں کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ منافق کس قدر ذلت سے دو چار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں۔ لہذا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اتنی بات ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا نا، یہ سمجھ جاتے کہ اللہ جو بتا رہا ہے کہ میرے راستے میں ہی عافیت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی، اس لیے اللہ نے ان کو اس نفاق کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ تو آیت 13 جو ہے یہ 7واں قصور ہے منافقین کا۔ میں سب لکھوا رہا ہوں، آپ لکھیں اپنے قرآن کے پر۔ تو آیت 13 میں 7واں نقص، قصور یا گناہ ہے منافقین کا۔ اچھا، اب یہاں آپ دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ حماقت کا تصور دین میں کچھ اور ہے، اور دنیاوی زندگی میں صرف اگر آخرت کا انکار کر دے تو بالکل معنی بدل جاتے ہیں حماقت کے۔ تو کافر حماقت میں مبتلا ہے، اور مومن جو ہے وہ بڑی عقل مند ہے کہ اس نے وہ راستہ چوز کیا جو دنیا اور آخرت میں فائدے کا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے دور اندیش ہوتا ہے۔ دور اندیش اس کو اللہ کے راستے پہ چلنا بناتا ہے، وہ روشنی سکھاتی ہے اس کو۔ اچھا، اب میں آپ کو لکھیں ذرا، آپ احمق کون ہے؟ نمبر 1، جو فانی کو لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ فانی دنیا ہے اور باقی کیا ہے؟ آخرت۔ تو جو اس کے وہ بے وقوف ہے جو فانی کو پیچھے پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ نمبر 2، لکھیں آپ، مخلوق سے ڈرنا اور عالم غیب سے نہ ڈرنا۔ بالکل یہ الفاظ لکھیں، مخلوق سے ڈرتا ہے منافق، لیکن کس سے نہیں ڈرتا؟ عالم الغیب سے نہ ڈرنا
کہ جو سب کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں، یہ ہے اس کی حماقت۔ سر جی دوبارہ بولیں، مخلوق سے ڈرنا اور عالم الغیب سے نہ ڈرنا، یہ لکھیں اور ان پہ غور کریں الفاظ پہ۔ اور ایک آخری اور تیسری بات، لوگوں کی خاطر، لوگوں یا مفاد کی خاطر احکم الحاکمین کی مخالفت۔ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگوں کی خاطر یا مفادات کی خاطر، لوگ یا منافقین دوسرے منافقین کی خاطر یا دنیاوی مفادات کی خاطر احکم الحاکمین کی مخالفت کرنا، وہ جو حاکموں کا حاکم ہے، جس نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے عین عدل کے مطابق۔ اب آپ کو حماقت کی بھی سمجھ آ گئی کہ حماقت دین میں کس کو کہتے ہیں؟ جی سر جی یہ ذرا ہے سن لیں۔ آخری والا ریپیٹ کر دیں ذرا۔ ہاں، لوگوں کی خاطر، لوگوں یا مفاد، منافق یہی کرتا ہے نا، لوگوں یا مفاد کی خاطر احکم الحاکمین کی مخالفت۔ اچھا، یہ لفظ احکم الحاکمین کیوں لے کے آئے ہیں ہم؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نہیں، وہ اب تو ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ ہاں، ہر حکم اس کے مرضی سے ہوتا ہے، ان الحکم الا اللہ۔ ہائے ہائے، آپ بات کو سمجھیں کہ حاکموں کا حاکم قیامت کے دن کوئی حاکم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے حاکم ہیں نا، ان کا اس سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات۔ اچھا، اب سنیں، حاکم الحاکمین کا مطلب ہے جب وہ حاکموں کا حاکم ہے تو انصاف اور عدل بھی بالکل ایسا ہوگا کہ جو آئیڈیل جسٹس ہے۔ الفاظ کا چناؤ بڑے، دیکھیں نا، میں نے 3 چیزیں لکھوائی ہیں: پانی کو لینا، باقی کو چھوڑ دینا، حماقت، مخلوق سے ڈرنا اور اس سے نہ ڈرنا جو عالم الغیب ہے، نمبر 2، اور نمبر 3، لوگوں یا مفاد کی خاطر احکم الحاکمین کی مخالفت، اس لیے کہ احکم الحاکمین قیامت کے دن وہی اکیلا حاکم ہوگا۔ دنیا میں جن کو حاکمیت دے رکھی تھی اور اس کے خلاف کر رہے تھے، وہاں شرمندہ ہوں گے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ سر یہ جو سر یہ جو لا یعلمون کا لفظ ہے یہاں پر، اس سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ اس چیز سے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ کو۔ نہیں بیٹا، وہ تو ان کے جرم کی ایسی نوعیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ 70 دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو میں ان کو بخشوں گا نہیں۔ وہ ایک الگ ان کے جرم کی وجہ سے سزا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کس میں ہے۔ جلدی بتائیں رخسانہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ مفادات کے بندے ہیں، وہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر 14 پر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے بالکل مدینے کے منافقوں کو نظر میں رکھیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، بڑی پیاری بات ہے کہ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دوسرے منافقوں کے ساتھ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان سے کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقوں کو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مومنوں سے مذاق کر رہے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ہم تو مفاد کے بندے ہیں، ہم تو منافق ہیں۔ یہ 8 نمبر ان کا نقص ہے کہ وہ
جب کافروں کو منافقوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، لیکن مفاد کے بندے ہیں، جب مفاد ہوتا ہے تو مسلمانوں سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، اور اپنی دانش میں کیا کہتے ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان مسلمانوں سے کہ ان کو یقین دلا رہے ہیں، ہم تو منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ جی سر، 8 لوگوں نمبر کو 14 نمبر میں 8واں ان کا نقص بیان ہوا ہے کہ مومنوں کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور کافروں کو جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج 14 کے بارے میں کوئی سوال؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر آج کے حالات کے مطابق ان سے مطلب مخالفت بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی انہیں کو دے آتے ہیں۔ بھائی وہ مخالفت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور ان سے ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم تابعدار تمہارے رہیں گے، لیکن ہمیں ذرا اپنے عوام کو بھی تو دھوکہ دینا ہے۔ بات کو سمجھیں ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا، اب آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ دراصل ان سے مذاق کر رہا ہے۔ سر کیا جی مطلب؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سوری، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ میں کھول چکا ہوں آپ کو اس کے سامنے، کوئی سوال اس کے بارے میں ہو؟ آیت 15، اللہ یستہزئ بہم۔ اچھا، العلیم کون ہستی ہے بلا؟ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ کی علم ہے۔ تو وہ اللہ جو سارے علوم کا ماہر ہے، وہ اس نے دنیا میں ان کو یہ آزادی دی ہے کہ جو چاہیں کریں۔ اگر یہ مفاد کے بندے بن رہے ہیں تو یہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ورنہ جو سچے پکے مومن ہیں اللہ ان سے کوئی مذاق نہیں کر رہا، اللہ ان کو اور بصیرت عطا فرما رہا ہے۔ لیکن یہ جو اپنی دانش میں اللہ سے زیادہ عقل مند بن رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، وَيَمُدُّهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، جس میں یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ انہوں نے یہ راستہ چوز کیا خود، اس لیے اللہ نے بھی، کیونکہ وہ تو علیم اور خبیر ہستی ہے، وہ ان سے مذاق کر رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خود چنا اور اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور آپ دنیا میں اپنی دانش میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ 9 نمبر پھر ان کا ایک نقص آ گیا، قصور آ گیا منافقین کا، جو آیت نمبر 15 میں ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی سرکشی ہے اس میں ڈھیل کا موقع دے رہا ہے۔ یہ تھی آیت 15، اور آیت 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ سر ہدایت جی یہاں قرآن، واؤ اسکپ ہو گیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ ہاں وہ دلال، اچھا وہ یہاں میں نے لکھا نہیں ہے، سوری، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی ہے۔ جی جی سر جی ایسے ہی ہے۔ یہی ہے سر۔ جی سر یہی ہے۔ اچھا، بالہدا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب ذرا کھول کے سمجھیں، دیکھیں ہدایت کیا ہے بلا، جلدی بتائیں۔ سیدھے راستے پہ چلنا سر۔ ہاں، ہدایت کا مطلب ہے قرآن و سنت کے راستے پہ چلنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا۔ اب انہوں نے اس کے خلاف چل رہے ہیں، جب یہ خلاف چل رہے ہیں تو کس پہ چل رہے ہیں؟ گمراہی پہ چل رہے ہیں۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیج کر، قرآن بھیج کر ہدایت نازل فرمائی، انہوں نے اس کا انکار کر کے اور الٹے راستے پہ چل رہے ہیں، جو مہلت اللہ نے تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ زندگی امتحان ہے۔ لہٰذا ان کا سب سے بڑا قصور، 11واں قصور جو ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی،
یہ وہ لوگ ہیں 10واں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10واں ہے سر ہدایت، جی، 11واں نہیں، 10واں نمبر ہے۔ ایک منٹ میں نے آپ کو چلیں آپ 10 لکھ لیں، 10واں نمبر۔ ایک منٹ، ایک پہلے پلیز، میں نے غلطی کی ہے، 15 میں آپ کو اللہ یستہزئ بہم، یہ نمبر 9 ہے، وہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ نمبر 10 ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی جزاک اللہ۔ اب 11 نمبر جو ہے وہ یہاں آیت 16 میں ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اچھا، اس کے بعد یہاں تک تو ان کی 11 نہیں، ہاں ساری 11 ہو گئی نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، اور 12ویں ہو گئی وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پر تو ہرگز نہیں ہے، یقیناً گمراہی پر ہیں۔ 12 صفات ان آیت 8 تا 16 میں بیان ہوئی ہیں، اور انجام وہاں آیت نمبر 10 میں بتا دیا گیا ہے۔ کیا انجام ہے ان منافقوں کا؟ آیت عذاب نمبر 10 کے علیم۔ آخر میں دیکھیں، سر وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ہاں یہ ہے ان کا انجام کہ دردناک عذاب۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، حجت تمام کر دی، قرآن بھیج دیا، نبی بھیج دیا، لہٰذا اب انہوں نے اس کے بدلے جو گمراہی خریدی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آخر میں کہ وہ دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوں گے جیسے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ تھی آیت 8 تا 16 جو میں نے کھول کے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کی تشریح کی ہے۔ اگر اب بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ بہت اہم، دیکھیں یہ اس لیے اہم ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں گے، کہیں چھپے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبات تو نہیں ہے نعوذ باللہ جو ہمیں عذاب علیم سے بالآخر دوچار کریں گے۔ قرآن میں اس لیے بیان ہوئی ہیں کہ پکے مومنوں کی صفات، کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ پکے سچے مومن ہیں یا نہیں، پکے کافروں کی صفات کہ کہیں آپ میں کوئی کفرانہ چھپی نوبت تو نہیں آئی کسی چیز کی، اور آخر میں یہ جو منافقین میں نے ایک ایک کو کھول کے بتایا آپ کو۔ سر جی سپیٹو سپیٹ پڑھی جا رہے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کو، اور ان چیزوں کو کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ زرزاش صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن قرآن تو اتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ دیکھیں نا آپ آج کس قدر آپ سورہ بقرہ میں ہمیں کتنا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے تو انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے، اس کے نزدیک چوتھا گروہ کوئی ہے ہی نہیں، اہل ایمان پکے سچے، کافر اور منافق، اور کس طرح اللہ نے کھول کے بتایا ہے۔ جی بالکل۔ ہمیں اس روشنی میں سر اپنے دلوں ذرا کو صاف آپ یہ کرنا ہے۔ تجارتہم وما کانوا مہتدین ایک دفعہ تھوڑا سا اور کر دیں گے اس کو کلیئر؟ جی کون سی بات کہی آپ نے؟ تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اچھا جزاک اللہ، سنیں بڑے غور سے۔ اچھا تجارت کس لیے کرتے ہیں؟ نفع کے لیے، ایسا ہی ہے نا، مقصد تجارت کا یہی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے تو ہدایت بھیجی، انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی، تو تجارت اللہ نے تو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی قرآن بھیج دیا، نبی مبعوث فرما دیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اس کو چھوڑا۔ تجارت تو یہ تھی کہ جو اللہ دے رہا تھا وہ چپ کر کے لے لیتے کیونکہ اللہ برحق ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا جو انہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے میں گمراہی، اس نے ان کو بالآخر جہنم میں پہنچا دیا۔ اور ہدایت تو وہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، اس سے جب انکار کیا تو وہ گمراہ ہیں، جب گمراہ ہیں تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وما کانوا مہتدین۔ اب راشدہ صاحبہ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر سر۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا یہ تھا آیت
16 تک کا مضمون. اب اگلے 4 آیات بڑی غور سے سمجھنی ہے آپ نے. میں ترجمہ کر کے سوال کروں گا، پھر جواب آپ سے پوچھوں گا، پھر جواب دوں گا. اب آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، 17 اور 18 دونوں پڑھوں گا. مثلہم، اب ایک مثال اللہ دے رہے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے منافقوں کی؟ کمثل الذی، اس شخص کی مثال ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. یہ وحی اللہ نے بھیجی، اور وحی کو آگ کہا گیا کہ کیوں آگے آ رہا ہے. فلما اضاءت، جب روشنی ہر طرف پھیل گئی، ما حولہ، اس کے گرد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے خود اس کی بینائی چھین لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب کیونکہ اس کی بینائی اللہ نے چھین لی ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتا، اندھیرے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا. سمن بکمن، وہ ہاں جی، سمن وہ گنگا ہے، بہرا ہے، بکمن، بہرے ہیں. اچھا ساری بہرا ہے. اچھا، امیون بکمن گنگا ہے، اور امیون اندھا ہے. فہم لا یرجعون، لہذا کیونکہ وہ پہلا بہرا ہے، پھر گنگا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اندھا بھی ہے، لہذا آپ بتائیں کو وہ پلٹ سکتا ہے؟ کیونکہ تینوں صلاحیتیں جو اس کو اس قابل کرتی تھیں کہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آتا، وہ تو وہ اس کے پاس سے چھن چکی ہیں. کس نے چھینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان مہر کے لگا نفاق نے چھینی، ان ایک کے منٹ نفاق کی وجہ سے اللہ نے بالکل چھینی. آپ نے ٹھیک کہا، شبانہ ٹھیک کہا، لیکن اللہ نے کیوں چھینی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ ان نے کے چھینی نفاق ہے. کی وجہ سے. ہاں، وہ اس مرض میں مبتلا تھے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، لہذا اللہ نے اس کو چھین لیا. تو آیت 17-18 میں وہ منافق ہیں جو عقیدے کے منافق ہیں، دل سے اللہ کے دین کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں، لہذا یہ عقیدہ ان کے خراب ہے. اس کے منافق ہیں جو دل میں ایمان کے جو منکر ہے، اور مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. اس لیے کہ وہ اب مدینہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں ان کو مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ اندر سے سخت مخالف ہیں. اور اندر سے ان کا حال یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سوچ سمجھنے کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا گنگا اپنے علم کی بنیاد پر کہ اندھے ہیں، وہ سارے معاملات کر دی ہیں. لہذا یہ ذکر ہے آیت 18 اور 19، 17 اور 18 میں ان منافقوں کا جو اندر سے کٹر کافر ہیں. اب سوال کیجئے اگر بات سمجھ نہیں آئی تو. بہت اہم بات ہے کہ 17 اور 18 میں عقیدے میں نفاق ہے کہ اللہ کو خالق مالک رازق حاکم نہیں مانتے، رسول کا انکار کرتے ہیں، کتاب کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ سمن بکمن فہم لا یرجعون. کوئی سوال؟ شاباش. سر جی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون. اس لیے کہ انہوں نے ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی تھی نا، جو سماعت بصارت، ان کو الٹے رستے پہ استعمال کیا. اگر ان کو سمجھتے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً قبول کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً. لیکن یہ بڑے بڑے سردار ابو لہب اور جو وہ ہے ابو جہل، انہوں نے انکار کر دیا. وہ تو کافر تھے، لیکن منافق جو مدینے میں تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ نام کے مسلمان اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے والے. وہ جو مدینے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی آئیں گے قریش مکہ اور ان کو رگڑ کے جائیں گے، جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو کہنے لگے اب یہود ان کا قلعہ کما کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا. پھر انہوں نے منافقوں نے کہا کہ اب ان کا ستیہ ناش کریں گے رومی
اور اس انتظار میں جب جنگ تبوک میں فتح ہوئی تو اللہ نے توبہ میں آپ نے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے پھر کہا کہ ان کے سختی سے ڈیل کرو، ان سے کافروں کے، یہ کافر ہیں، یہ ہیں پکے منافق جن کا ذکر 17 اور 18 میں ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب وقت ہو رہا ہے ختم، اور ابھی میں نے آپ 2 آیتیں رہ گئی ہیں 19 اور 20 منافقوں کے بارے میں، اور یہ ہیں مذبذب منافقین۔ اوپر جو 17-18 میں ذکر ہوا ہے وہ پکے کٹر منافق تھے عقیدے کے، یہ ہے شک والے منافق جن کو مسلمان تو ہو گئے ہیں مجبوراً، کیونکہ پورا خاندان مدینے میں مسلمان ہو گیا، جیسے آج آپ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو شک ہے، یہ متذبذب ہے۔ متذبذب اسی کو کہتے ہیں جو شک میں پڑا ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ آج اگر آپ کا کوئی آیت 18 تک سوال ہو ضرور پوچھیں، لیکن اس کو پڑھیں، سمجھیں، جو میں لکھوا رہا ہوں اپنے قرآن پہ لکھیں، آج کا روز جو بڑھایا ہے اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں، کل سوال کریں اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ لیکن ان آیات کا سمجھنا بے انتہا، پورے قرآن کا، لیکن یہ آیات تو بالکل مجھے اور آپ کو کلیئرلی بتاتی ہیں، اور ہم اپنا جائزہ لیں ان آیات کے نتیجے میں۔ ایک اللہ مثال پاک میں معاف کر دے سر، ہم لوگوں سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے بالکل آپ کی دعا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھ کے، قرآن سمجھ کے اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ معافی ضرور دے گا۔ اگر ہم نے اخلاص سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ اس کو معاف کرا دے گی۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ کو اس طرح سمجھا ہے جس طرح سمجھنا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ سر جیسے آپ نے سمجھایا اس طرح نہیں سمجھا تھا، سیدھی بات جو ہے، اور اب بہت زیادہ ہی اچھی طرح بہت ہی سمجھا دیں۔ خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آمین۔ آمین۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ ان کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں۔ آپ کل صبح لیکچر میں بھی کر سکتے ہیں، گھر پہ بھی میرے آپ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کو کما کہو سمجھیں۔ پہلی تمثیل جو آیت 17 اور 18 میں دی گئی ہے، یہ پکے سچے عقیدے کے منافق ہیں، اور دوسرے جو متذبذب ہیں ان کا انشاءاللہ کل اس مثال جو دی گئی ہے اس کو ہم کھول کے سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ ربنا، انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے، آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی توفیق دے، آمین ثم اور ہم آمین۔ لوگ کے اولادوں کو بھی نیک کرے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین پہ اور دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔